अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने कल डॉन न्यूज़ को आदिल शाज़ेब साहब को खुसूसी इंटरव्यू दिया। पहले उसकी कुछ बात कर लेते हैं कि वो बड़ी अहम बातें हैं, इल्ज़ामात हैं जिनको दोहराया गया है। एक उन्होंने जो बात की वो थी साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हवाले से इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते थे और ये पैगाम उन्होंने उस वक्त जेल में थे नवाज़ शरीफ साहब, तो उनको जेल में पहुंचाया, लेकिन नवाज़ शरीफ ने इस बात से इनकार किया। ये बात कहते हुए मरियम नवाज़ ने इल्ज़ाम साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से लगाया, लेकिन पैगाम ऐसा लगता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस को भी दिया, क्योंकि वो ये कहती हैं कि अगर नवाज़ शरीफ जस्टिस खोसा को ये तोसी न देते, इसकी तोसी दे देते, इसकी हिमायत कर देते, तो आज जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस न होते। इस पर एक तो हम बात करेंगे। दूसरा, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी की जो वजाहत सामने आई थी, जिसको हमने रिपोर्ट भी किया प्रोग्राम में, इस पर मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि जो उन्होंने वजाहत दी है ये उनका एतराफ़ जुर्म है, और साथ ही एक अपील भी की, उन्होंने एक उम्मीद भी जाहिर की कि अब इदारा जो है वो कहती हैं कि जनरल फैज़ को कटहरे में लाएगा, ये उम्मीद मैं करती हूँ। एक और इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि नैब की हिरासत के दौरान नवाज़ शरीफ को जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिर गए, उनकी जो तबीयत में ख़राबी हुई थी। और फिर जब ये देखा गया तो कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए, उनको बैरून मुल्क भेजा गया, और ये उन लोगों की मजबूरी थी उनको बाहर भेजना। जिस हवाले से कई अरसे से आप जानते हैं कि सवाल मरियम नवाज़ से, उनकी जमात से होता है कि नवाज़ शरीफ साहब क्यों गए थे और फिर वापस क्यों नहीं आए। तो वो कहती हैं कि इसमें इमरान खान मुलव्विस थे, और तहकीकात होंगी तो साबित होगा। हम जानेंगे ये कि आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो क्या मरियम नवाज़ के जो जेल में जहर देने का इल्ज़ाम है, इसके ऊपर पॉइजन करने की जो बात करती हैं, इसके ऊपर कोई तहकीकात होंगी या ये महज सियासी बयानबाजी के लिए ही ये बात कही जा रही है इस वक्त में। और दूसरा, जो वो जनरल फैज़ के हवाले से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है या जो वो अपील कर रही हैं, क्या इसके ऊपर एक सियासी लीडर के इल्ज़ाम के ऊपर फ़ौज एक साबिक जर्नैल के ख़िलाफ़ को कार्रवाई कर सकती है, इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक अपडेट ये भी है कि नैब को जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक जामिज शिकायत मिली थी, जिसमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। अब ज़रा ये कहते हैं, और इसको अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया है, ये कहा जा रहा है कि डीजी नैब ने ये इस फाइल का जायज़ा लिया और हुकाम बाला के साथ मुशावरत के बाद ये हिदायत की है कि इस शिकायत को वापस किया जाए और मुतल्लिका हुकाम के तवस्सुत से ब्यूरो को बाज़ाब्ता तौर पे इस बारे में एक दरख्वास्त दी जाए। इस पे हम बात करेंगे कि क्या वाकई समझा जाए कि इस हवाले से भी एक कार्रवाई आगे बढ़ सकती है या नहीं। फिर इमरान खान साहब की बात करते हैं। आर्मी चीफ से गुज़िश्ता दिनों बिज़नेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई, उसके सरकर्दा शख्सियात बिज़नेस कम्युनिटी की जो है उन्होंने मुलाकात की, रिपोर्ट भी हुआ इस हवाले से जो वहाँ पे बातचीत हुई। इस पे फवाद चौधरी ने कहा है कि हम जानते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के किन अफराद ने रजीम चेंज के अंदर हिस्सा लिया, ये सिर्फ माफियाज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। इदारों को समझने की ज़रूरत है कि इन लोगों को पाकिस्तान का मफाद अजीज़ नहीं बल्कि ज़ाती मफाद जो है इनके लिए मुकद्दम है। अब सवाल इसके अंदर ये उठता है कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत के अंदर न सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी खुद ये दावा करती है कि कहते थे कि जाइए आर्मी चीफ से बात करें, DGI से बात करें, तो आज अगर बिज़नेस कम्युनिटी उनसे मिल रही है तो उनको रजीम चेंज का आला कार करार देना, क्या ये वो उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें इल्ज़ामात का सिलसिला एक शुरू हुआ इस PDM के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद केयर टेकर के जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको भी करार दे दिया गया। आगाज़ तो अमेरिका से हुआ था, लेकिन ये बात घूमती फिरती अब क्या पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर भी इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम लगाना उनकी जमात का ये दुरुस्त है या नहीं। फिर एक और मामला है, इमरान खान साहब ने ये भी बात की है कि उनको उम्मीद थी कि नए आर्मी चीफ के आने से कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी, लेकिन सख्तियां पहले से बढ़ गई। किस चीज़ को वो सख्तियां कहते हैं, डिबेट है इस वक्त इस मुल्क के अंदर ये भी। और फिर ये भी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट के सहारे की ज़रूरत नहीं, बैसाखियों की। अब एक गैलप का सर्वे सामने आया था जिसके अंदर एक बहुत ही होशरुबा बात थी, तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ PTI के 53% अफराद जो PTI को सपोर्ट करते हैं उन्होंने, और बाकी जमातों के भी सपोर्ट करने वाले आधी आबादी जो पाकिस्तान की है, उन्होंने ये कहा था कि अगर एक नई सियासी जमात इन मौजूदा सियासी जमातों के अलावा सामने आएगी तो वो खुलकर उसकी हिमायत करेंगे। तो ये क्या पैगाम देता है तमाम जो मुल्क के अंदर सियासी जमातें हैं उनके लिए। इस पर भी बात होगी। मेरे साथ बेहतरीन तजियाकारों का मौजूद है, आमिर ज़िया साहब, जैगम खान साहब और इमदाद चांडियो साहब भी। इमदाद साहब पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, आप तीनों को वेलकम कहती हूँ। स्टार्टिंग विद आमिर साहब, जो कल मरियम नवाज़ ने गुफ्तगू की है, इसमें जो पैगाम वो जो उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से, फॉर्मर चीफ जस्टिस के हवाले से बात की है, आप क्या समझते हैं? एक ऑन गोइंग जो डिबेट अदलिया के हवाले से छेड़ दी गई सियासी एतबार से भी, फिर कुछ चीज़ें हैं जो सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस रहा PMLN के ख़िलाफ़, उसमें किरदार इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इल्ज़ाम आते हैं, अदलिया के हवाले से भी आते हैं। ये कितनी अहम बात है जो वो करती हैं कि वो एक्सटेंशन चाहते थे, इसका पैगाम जेल में नवाज़ शरीफ साहब को भेजा?
اب سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں سیاسی بیان بازی سے بلند ہو کے سوچنا چاہیے. اب ٹھیک ہے ہم لوگ الجھ جاتے ہیں دن میں ڈے میں کہ جی آج مریم نے یہ کہہ دیا اور عمران خان نے یہ کہہ دیا. مسئلہ یہ کہ تو پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہوئی. جتنی بھی ہم بیان بازی دیکھ رہے ہیں اسی کی ایک طرح کے سمٹمز ہیں, ایک بہت بڑی مرض کی علامات ہیں کہ آج مریم یہ کہہ رہی ہیں, کل کچھ اور بات کہیں گی, سنسنی خیز بات عمران خان کل کچھ کہہ سکتے ہیں, آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن جو اصل اس ملک کا ڈیلیما ہے یا جو بنیادی ایک کانفلکٹ یا میں کہتا ہوں کنٹرڈکشن تضاد ہے, وہ یہ کہ جی اس ملک میں بحران ہے اور اس بحران کو حل کرنے میں ہماری سیاسی شرافیہ, ہمارے ادارے جو ہیں ناکام نظر آتے ہیں. پورے آپ دیکھیں ایک سال سے, فروری میں یہ پورا سلسلہ شروع ہوا تھا, اس سے پہلے بھی کوئی ملک میں استحکام اتنا نہیں تھا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو کرائسس بڑھتا ہوا نظر آیا وہ گزشتہ فیبرری سے 2022 سے شروع اور آج تک جاری و ساری ہے, اور اس کے حل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ 3 باتیں بہت اہم ہیں کہ جی اس کو حل کیسے کرنا ہے, کہ کیا انتخابات, اصلاحات اور احتساب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس ملک میں اس وقت تک ملک کی گاڑی آگے نہیں لیکن بڑھے گی. عامر صاحب لیکن ایک بحث یہ بھی تو ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سب کو تنقید کا نشانہ بنایا تو کیوں مریم نواز یہ ساری باتیں نہ کریں. خان صاحب کی حکومت گئی اسی دن سے انہوں نے نہ صرف سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کو آرٹیکل 5 کے ذریعے سب کو غدار, امریکہ کا اعلی کار, ای سی پیس جس سے اب دوستی واپس بحال ہو گئی ہے, سب کے اوپر الزام لگائے. بے شک مریم نواز کے لیے دیر آئے درست آئے والی بات ہے, لیکن اس وقت ترامیم کی بات تو ہو رہی تھی, ایک بحث تو چھڑی تھی. عامر صاحب میں اب سے میں اس بات پہ تنقید نہیں کر رہا کہ مریم نے الزامات لگائے. میں نے اسی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان بھی سنسنی خیز بات کرتے ہیں نا. ہمیں ذرا سا بیانات سے بلند ہو کے سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آج مریم یہ کہہ رہی ہیں, کل آپ ہی کے پروگرام میں ہو سکتے ہیں عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہوں, اسی طرح کے کوئی اسٹیٹمنٹ کو نا. بات یہ لیکن جو اصل جو براڈر پکچر ہے وہ یہ کہ جی مسئلے حل نہیں ہو رہے, اور کسی بھی قوت کے پاس ہم کتنی بات کر لیں کہ جی مریم نے یہ کہہ دیا اور عمران نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا, آگے بڑھنے کا وے فارورڈ کیا ہے. ابھی جو سب سے اس سے بنیادی معاملہ خراب سوال ہی ہے کہ ہوگا, اس بہتر نہیں تضاد ہوگا. کو, جی ہاں کہ یہ تضاد حل کیسے ہوگا. میں تو یہ بات کروں کہ سلوشن کیا ہے. ٹھیک سلوشن سر, اگر اس یہ کہ طرف پھر اگر الزامات اجازت دیجیے گا عامر صاحب, دوسرے حصے میں ہم آتے ہیں کہ یہ کیونکہ اب تمام آلموسٹ اداروں کے حوالے سے کسی نہ کسی نے پک اینڈ چوز کر کے ان کے اوپر تنقید چل رہی ہے, اور کچھ زیغم صاحب ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو ہم نے کور بھی کی ہیں سیاست کو کور کرتے ہوئے, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جس قسم کے مقدمات ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے بن رہے ہیں, یا جو لاہور میں ہوا اس پہ بھی میں آتی ہوں. یہ جو مریم جس طریقے سے پریزنٹ کر رہی ہیں اپنا کیس, زیادتیوں کے ازالے کا مطالبہ بھی وہ کر رہی ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں بالخصوص عدلیہ کے بارے میں, یا پھر ان چیزوں کے ثبوت فراہم کرنا بہت زیادہ اہم ہوگا ان کے لیے؟ ان کے بیان کو آپ 2 حوالے سے دیکھ سکتے ہیں, ایک نیریٹو کے حوالے سے اور دوسرا اسٹریٹجی کے حوالے سے. اگر آپ نیریٹو کے حوالے سے دیکھیں تو دیکھیے یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آپ بھی اس شو میں پہلے ڈسکس کر چکی ہیں. غالباً 2 ماہ اس بات کو ہو گئے جب یہ خبر آئی تھی کہ مسلم لیگ نواز نے ایک نیا بیانیہ بنایا ہے, اور اس بیانیے میں وہ بتائیں گے کہ کیسے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, کیسے ان کو نکالا گیا, کیسے اداروں نے ان کو حکومت سے نکالا اور عمران خان کو لائے. اب اسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کم و بیش وہ بیان کر رہی ہیں. اور دوسری بات ہے اداروں پہ دباؤ ڈالنے کی اسٹریٹجی جو عمران خان صاحب کی بھی ہے, اور مریم صاحبہ اور مسلم لیگ نواز بھی آہستہ آہستہ اس کو استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ اس کو نیریٹو کی ٹرم میں دیکھیں تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت مؤثر نیریٹو نہیں ہے. جو باتیں وہ کہہ رہی ہیں اس کا بڑا حصہ ہسٹوریکلی ٹھیک ہے, اور اس کے ثبوت ہمیں اندر سے بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باجوہ صاحب کے انٹرویو دیکھیں, وہ بھی یہی کچھ باتیں کر رہے ہیں, ججز بھی بول رہے ہیں, اور ہر طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اس میں کم از کم 80% بات ٹھیک ہے, لیکن وہ تو ہسٹری کی بات ہے, تاریخ کی بات ہے. انہیں نکالا گیا, ان سے زیادتیاں ہوئیں, سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد وہ حکومت میں آ گئے. اس وقت تو وہ حکومت میں ہے نا, اس وقت تو وہ نکلے ہوئے نہیں ہیں. اس وقت مجھے کیوں نکالا یا مجھے کیسے نکالا کا نیریٹو ان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ حکومت میں بیٹھ کے مظلومیت کا کارڈ کیسے کھیل سکتا ہے؟ اس وقت تو لوگ ان کی طرف ڈیلیوری کے لیے دیکھ رہے ہیں. لوگ یہ ان سے سننا چاہتے ہیں کہ حالات پاکستان کے اس وقت کیوں خراب ہوئے اور کیسے بہتر ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کے آنے کے بعد کیوں نہیں سنبھلے, کیوں مزید خراب ہوئے. اور جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان ایک بہت بڑا بحران چھوڑ کر گئے, اور اس کے بعد حالات انہوں نے آ کے سنبھالے بھی. پھر ستمبر کے بعد کیا ہوا, جب یہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے ڈار صاحب کو لائے, اور 5 مہینے تک ایک بار پھر پاکستان کا IMF کا 9th ریویو بھی رک گیا, ڈالر کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور آج ہم وہاں پہنچے ہیں کہ مسلسل
ہم برنک پر کھڑے ہیں, دہانے پر کھڑے ہیں ڈیفالٹ کے, اور ہمارا اعتماد ہر طرف مجروح ہو گیا. پاکستان کے اندر بھی پاکستانی مارکیٹس کا جو ساکھ ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی. تو یہ نیریٹو کے طور پہ تو یہ چلنے والا نہیں ہے, یہ بکنے والا نہیں ہے. اور اس کا جو ثبوت ہے وہ اس میں بھی آ گیا جو آپ نے بتایا, ابھی گیلپ کا پول آیا ہے. اب گیلپ کے پول میں کوئی بہت بڑی آپ کے میرے لیے سرپرائز نہیں ہے, ہم اور آپ تجزیے سے بھی اسی نتیجے پر ہی پہنچے تھے. جو اینیکڈوٹل ایویڈنس تھی, جو فیلڈ میں ہمیں نظر آ رہا تھا, وہ یہی کچھ ہی تھا. لیکن ظاہر ہے جو ہمارا تجزیہ تھا وہ صرف ایک اپنی آبزرویشن پہ اور دوسرے لوگوں کی آبزرویشن پہ مبنی تھا, لیکن سروے ایک آپ کو نسبتاً سائنٹیفک پروف دیتا ہے. تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو ڈکلائن ان کی پاپولیرٹی میں آیا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. جو فاصلہ ہے ان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان مقبولیت کا وہ بڑھ رہا ہے. اور اس میں صرف عمران خان کا کمال نہیں ہے, عمران خان کا تو ہے ہی کہ نکالے جانے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پولیٹیکل موبلائزیشن کی ہے وہ تو ایک کامیابی ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ناکامیاں رہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز ایز اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس اور مسلم لیگ نواز کی فیلئر ان گورننس, کہ ان سے جو توقعات تھیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ گورننس پر اور اکانومی پر دوسری تمام پارٹیوں سے بہتر ہے, لیکن کسی طریقے سے بہتر ثابت نہیں ہوئے اور اس کی ایک قیمت دینی پڑ رہی ہے. اب اگلی بات وہ عمران خان کی پلے بک سے نکال کے وہ بھی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اس کہانی کے ذریعے سے, وہ بھی اسی طریقے سے پریشر میں لانا چاہتے ہیں عدالتوں کو, جس طرح وہ بیانیے کی حد تک ہے. لیکن آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں نا اس وقت کے چیف جسٹس, اس وقت کی عدلیہ سے بھی, ان کے خلاف براہ راست بھی تو باتیں کر رہے ہیں نا, تو تھوڑا سا وہ بھی دباؤ ڈالیں تاکہ ان کا دباؤ اور عمران خان کا دباؤ کچھ بیلنس ہو سکے. میں زیگم صاحب اس پہ جو آپ گیلپ کی بات کر رہے ہیں یہ تو باتیں, اور انڈیویجولس کی اگر ہم دیکھیں پاپولیرٹی کے اعتبار سے جو بات کی جا رہی ہے 63% لوگوں کا پورے ملک سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کی طرف بات کرنا, باقی اس کو جو باقی ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہے نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان لیڈرز کی صرف اگر بات کریں. لیکن اس سب سے زیادہ اہم بات یہ ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کی, جو ہم اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے, کہ پاکستانی عوام کا تمام سیاستدان جو موجودہ سیاسی جماعتیں ان سب سے اعتبار اس حد تک ہٹ گیا کہ وہ کسی ایک ہی سیکنڈ میں کہتے ہیں کہ کوئی نئی پارٹی آئی اس کو ہم سپورٹ کریں گے. میں چانڈیو صاحب آپ کی طرف, جو ابھی ہم مریم صاحبہ کی گفتگو کر رہے ہیں, یہاں پر جو وہ یہ کہتی ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو جو پیغام وہ دے رہی ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے یا نواز شریف صاحب اس وقت انکار نہ کرتے تو آپ آج یہاں پر نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. تو اس اعتبار سے یہ کہ یہ ان کی جو بات ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر جو ایک عدلیہ کے حوالے سے بڑی محتاط عام طور پہ بات کی جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک پریشرائز کرنے کے ٹیکٹک کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, تشریح کی جائے اگر اس بیان کی؟ اور بالخصوص چانڈیو صاحب, کون اس سسٹم میں اس وقت زیادہ بیچارہ ہے, عمران خان صاحب یا جو مریم نواز صاحبہ اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہیں وہ؟ دیکھیے, جو مریم نواز نے باتیں کی ہیں تو ان کا اشارہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا جو رویہ تھا وہ مسلم لیگ نون کی طرف ماضی میں, اور ابھی بھی وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت تک جو ہے وہ جو ان کا مخالف ہے, حریف ہے, اس سے جو ہے وہ عام قانون کی جو پیروی ہے وہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد جو ہے اعلیٰ عدلیہ کرانے سے قاصر ہے. تو یہ ایک ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شکایت کے طور پر اس کو سمجھنا چاہیے. دوسرا, ظاہری بات ہے کہ اگر پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں یا آج کے سیاسی بحران کی جو سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارچونیٹ یا بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی بحران ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اس کا حل جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے نکلتا ہے. لیکن یہ جو موجودہ جو سیاسی جو آج کل لیڈرشپ ہے اس میں انفارچونیٹلی اتنا ڈویژن آ گیا ہے کہ جو حکمران پارٹی ہے, حالانکہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ جب عمران خان حکومت میں تھا تو اس کے جو اپوننٹس تھے یا مخالف تھے وہ اس قدر ایکسٹریم پوزیشنز نہیں لیتے تھے کہ کسی ایشو پر وہ بیٹھ کر بات بھی نہ کریں. تو اس میں جو عمران خان صاحب کا اپنا ایک سیاسی انداز ہے
اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے. اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اقتدار سے الگ تھلگ ہوتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں لیکن اندرونی اور امداد صاحب بیرونی جو... اسی چیز کو جی ریپلیکیٹ مریم صاحبہ نہیں کری. یہ جو عمران خان صاحب کا ایک رویہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، اب یہاں پر جب وہ یہ بات کہتی ہیں کہ سب ہمارے مرہون منت ہی ہمارے ہی وجہ سے ہیں، اور یہ جو بیان ہے اس کی سینسٹیوٹی بھی ایک نظر آتی ہے. فارمر چیف جسٹس کے حوالے سے جو وہ کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں، لیکن اس پہ پیغام جو ابھی والے چیف جسٹس کو دے رہی ہیں. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی مقدمات چل رہے ہیں، ایک عدلیہ کے حوالے سے ایک اور بحث بھی انہوں نے چھیڑی ہوئی ہے بینچز وغیرہ کی. دیکھیں اب یہ جو کسی بھی سیاسی حریف کو آپ عدلیہ کے ذریعے جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں وہ کسی یہ جو عدلیہ ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ، اس کے بارے میں دیکھیں پیپلز پارٹی کے بھی واضح طور پر تحفظات کیا بلکہ اس پہ ماضی میں تنقید ہوئی. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جیسا جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی پاکستان کے سیاسی تاریخ کا حصہ ہے، اور ایک طرح سے وہ انصاف پر بھی ایک سوالیہ نشان جو ہے ضرور چھوڑتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی سیاسی جماعت اگر سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لیول کا سلوک نہیں ہو رہا، تو میں سمجھتا ہوں شکایت کرنے کا حق ہے مریم ٹھیک، کو، جو مریم بی بی کر شکایت کرنے رہی کا ہیں. ان کو حق ہے. لیکن ٹھیک لیکن جو ٹھیک. پولیٹیکل سلیوشن ہوگا، اگر اس ملک کے جو سیاسی مسائل کا حل ہے وہ بدقسمتی سے جو اگر سیاستدان آپس میں نہیں اگر بنتے ہیں کسی بات پر، جی ان میں اعتماد کی جو موجودہ کمی ہے، تو وہ پھر ٹھیک. عدلیہ کی طرف بھی. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے عمران خان کو شکایت ہے کہ بھئی مجھے جب ہٹایا گیا تو مجھے میرا دفاع نہیں کیا گیا، مسلح افواج کے لیے ان کی جی شکایت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہیں تو سیاستدانوں کو بھی یہ اتنا جو ہے وہ اپنی زیب حدود نہیں میں رہنا دیتا کہ چاہیے. وہ ٹھیک ہے اپنی سر، اپنی اس طرف آتے ہیں اب. تمام تر جی بالکل، میں مجھے ایک بریک کی طرف جی خواہشات کو جو ہے امداد وہ صاحب عدلیہ مجھ سے قطع کلامی کی. سر جو آپ نے آخر میں اب بات کہہ دی ہے امداد صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں اس طرف ہی آؤں گی. عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا سخت رویہ ہوگا جو اب بھی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں. اور کیئر ٹیکر حکومت کے اوپر کیا پی ٹی آئی کے اعتراضات درست ہیں؟ کچھ نئے اعتراضات ان کے شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر صاحب، پہلے ایک تو جو عمران خان صاحب بھی اپنی جان کو خطرے کی بات کرتے ہیں، اسی کو ایک جواز بنایا جاتا ہے ان کے عدالت نہ پیش ہونے کے حوالے سے. جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے کہ ان کے والد صاحب کو جو جیل نیب کے جو قید میں اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات رکھے گئے اور ان کو زہر دیا گیا، باقاعدہ طور پہ پوائزن کیا گیا وہ کہتی ہیں، جس سے ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر گئے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سخت قسم کا الزام ہے، ایک ایسا الزام ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت اب موجود ہے تو ان کو ہی کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اگر الزام لگا رہے ہیں اب تو حکومت انہی کی ہے نا، نون لیگ کی حکومت ہے، تو پھر کیا چیز مانے کہ اس میں تحقیقات نہ ہوں. آپ نے اب سے بڑا اچھا وقفے سے پہلے بڑی اچھی آپ نے بات کی تھی کہ جی مظلوم کون ہے اس پوری لڑائی میں. تو اس وقت مظلوم جو ہے پاکستان کے عوام سب سے زیادہ مظلوم ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہتان کی سیاست چل رہی ہے، الزامات کی سیاست چل رہی ہے. عمران خان اپنے سیٹ آف الزامات کے ساتھ آ رہے ہیں. مریم جو ہے وہ انہوں نے حمید صاحب پہ لگایا، فیض حمید پہ لگایا، اور پھر اس کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زہر دینے کی کوشش کی گئی. سارے الزامات ہی تو ہیں. ہماری سیاست صرف کہتے ہیں اسٹیٹمنٹس پہ چل رہی ہے، بیانات پہ چل رہی ہے. بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. عمران خان اگر کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو اس کے اوپر ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس کی طرف سے ہے. لیکن پھر میں اس بات کی طرف آؤں گا کہ دیکھیں ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے بشمول ادارے، ایک تو اس میں خود جو ہے ایک تقسیم بہت زیادہ ہے، اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جی لوگوں نے سمجھا کہ نون لیگ، جیسے بھی زیغم صاحب فرما رہے تھے کہ ایک لوگوں میں ایک فکری مغالطہ تھا کہ جی نون لیگ بہت تجربے کار ہے اور ان کو معیشت چلانی آتی ہے. اچھا، اس فکری مغالطے کے چکر میں حالانکہ ہمیں یاد ہے کہ جی اسی نون لیگ نے اس طرح کے منصوبے بنائے، اس طرح کی معاشی انہوں نے فیصلے کیے کہ جس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا. اور ان کے جو فائنینشیل گرو ہیں جو سمدھی صاحب ہیں،
اسحاق ڈار صاحب, ان کے جو بھی فیصلے تھے, خود اگر آپ ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, اور بڑے اچھے ہیں وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کے, جی کس طرح سے ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ان کے فیصلوں کی وجہ سے, ملک کے اندر آپ نے وہ پروجیکٹ لانچ کیے جو ہمارے گلے کا توق بن گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں جب ان کو بٹھا کر بزنس مین سے ملا جاتا ہے تو لوگوں میں کوئی کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے؟ نہیں بڑھتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دے آر پارٹ آف دا پرابلم. نون لیگ ہمیشہ سے پارٹ آف دا پرابلم ہے, اور یہ پرابلم اب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ جو پھر گیلپ کا سروے ہوتا ہے اور عمران خان کی, آپ کو لگتا ہے کہ جی عمران خان کی مقبولیت بہت بڑھ رہی ہے, لیکن وجہ کیا, یہ سوال ہم کرنے میں حق بجانب نہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا الٹرنیٹ پلان ہے, لیکن کیونکہ لوگ ان سے اتنے زیادہ مایوس ہیں, اتنے زیادہ متنازع کردار. آپ سوچیں کہ پچھلے 30-40 سال سے وہی چہرے, ہم کہتے ہیں جی پاکستان نوجوانوں کو ملک کے 60% آبادی جو ہے وہ 30 برس کے افراد سے زیادہ کی ہے, اس پہ یہی لوگ آ کے ہر بار اسحاق ڈار ہی آتے ہیں, ہر بار شوکت ترین ہی آ رہے ہوتے ہیں, ہر بار جی وہ حفیظ شیخ ہی آ رہے ہوتے ہیں. کہاں گئے ہمارے نئے اکانومسٹ, کہاں ہیں پڑھے لکھے؟ کیوں نہیں آپ نوجوانوں کو موقع دیتے, نئے چہروں کو کیوں نہیں موقع دیتے؟ تو یہ لوگ پارٹ آف دا پرابلم ہے, اور آپ دیکھیں کہ ایگریویٹ ہو رہا ہے, یہ کرائسس بڑھ رہا ہے. ہم لوگ مزے لے رہے ہیں کہ جی مریم نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا. اصل مسئلہ یہ کہ جی ملک اس طرف جا رہا ہے, اس کا ان لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے سالو کرنے کا. 3 چیزیں میں پھر آخری بار بظاہر ایسا نظر بھی آتا ہے کہ کچھ آپ لیکن وے آؤٹ کے اوپر بات کریں نا. وے آؤٹ ٹھیک ہے, آپ انتخابات نہیں کرانے کے موڈ میں, تو پھر دوسرا راستہ آپ کے پاس کیا ہے؟ لیکن ملک کا جو عوام کا موڈ ہے وہ 3 چیزیں چاہ رہے ہیں. وہ نمبر 1 چاہتے ہیں انتخابات ہو, وہ احتساب چاہتے ہیں, اس کی زد میں کوئی بھی آئے جس نے بھی بے ایمانی کی ہو, اور لوگ اصلاحات چاہتے ہیں. ملک کو آگے بڑھنے کی یہ 3 جب تک تینوں چیزیں نہیں ہوتی اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور ہمیں 20ویں صدی کا جو بوجھ ہمارے اوپر مسلط ہے 21ویں صدی کے اندر بھی, جب تک ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے, موروثی سیاست سے, شریف خاندان سے اور فلاں خاندان سے, جب تک ہمارا وہ نہیں ہوتا اور اصل جمہوری اس کی طرف ہم نہیں بڑھتے کہ جہاں پہ مڈل کلاس آ رہی ہو, لو مڈل کلاس کے لوگ آ رہے ہوں, پڑھے لکھے لوگ, اچھا اب یہاں پہ کیونکہ میں عامر صاحب نہیں آتے. جی ٹھیک, اب چلے پھر اسی کے اوپر پہلے بات کر رہے تھے, پھر میں کیئر ٹیکر کے اوپر آتی ہوں. اب پی ٹی آئی کی طرف سے نئے الزامات بھی لگائے گئے ہیں اس حوالے سے. زیگم صاحب کوئکلی آپ پہلے اسی پہ کہیے, پھر میں آپ سے دوسری بات بھی کرتی ہوں. مریم صاحبہ بھی آج کل انگیج کر رہی ہیں نوجوانوں کو, ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, اس پروگرام میں بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا گیا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں. جب سیاست دان بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب نے بیانیے کے پیچھے لگایا, ان کے پیچھے بہت نوجوان ہیں, لیکن وہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کی سحر میں مبتلا ہیں. کچھ جو عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں, ایک کرٹیکلی اس کو اینالائز کرنے والی ایک مائنڈ سیٹ عمران خان صاحب کی فالوئنگ میں موجود نہیں ہے نوجوانوں میں, انفارچونیٹلی. لیکن مریم صاحبہ بھی ایک آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی بظاہر لگتا ہے, ان کی پارٹی کا کوئی منشور میں ایسا کچھ شامل نہیں ہے کہ وہ ماضی کی جو ان کی غلطیاں ہیں اس سے کیا سیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سیاست دانوں کی طرف سے غلطیوں کے اعتراف کا بھی کوئی رجحان یہاں پر نہیں پایا جاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر برابر ہی چل رہے ہیں سب, یا پھر کسی ایک کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا. دیکھیے جہاں پہ ایک پل فیکٹر ہوتا ہے وہاں پہ پش فیکٹر بھی ہوتا ہے. عمران خان کے پل فیکٹر کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیرزمیٹک لیڈر ہیں, وہ پاپولسٹ ہیں, اور پاپولسٹ کے طور پر نوجوان جو ہیں, جو ان کی صلاحیتیں ہیں تنقیدی, وہ ان کو ایک طرف رکھ کر ایک ٹرائبل انداز میں ان کے نیریٹو کے پیچھے آتے ہیں. وہ سب چیزیں ان میں وزن ہیں. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ پش فیکٹر بھی تو ہے نا, کہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہاں پہ نوجوانوں کی جگہ نہیں بچی, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی جس مرحلے سے, جس چیز سے 2008 کے بعد گزرنا شروع ہوئی تھی, اس وقت مسلم لیگ نواز اسی سے گزر رہی ہے. یہ دونوں پارٹیاں ایک ٹائم واپ میں پھنسی ہوئی ہیں. عامر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کے تو چہرے نہیں بدلے, 40 سال ہو گئے. 1990 کی دہائی والے چہرے اب بھی وہی ہیں, لیڈرشپ نہیں بدلی. اور ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ جو نسلیں نئی آ گئی ہیں ان کے ذہن یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے. جو کمیونیکیشن کی ناکامی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو سوشل میڈیا استعمال نہیں آتا. جب آپ اینالائز کرتے ہیں ان کے کمیونیکیٹ کرنے کی ناکامی کو, تو عام طور پر ہم اس کو بس ٹیکنالوجی سے جوڑ کے اور ٹیکنالوجی کو استعمال نہ کرنے کی صلاحیت سے جوڑ کے ایک بڑا ایزی انالیسس کرتے ہیں. بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے, اور گہری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اس وقت نوجوانوں کے ذہنوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور ایک وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کی لیڈرشپ میں ایک ریجوینیشن نہیں ہوئی, نئی لیڈرشپ نہیں آئی.
اور پھر انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہ سمجھیں کہ پاکستان کتنا بدل رہا ہے، کتنی تیزی سے بدل رہا ہے. یہی کچھ پیپلز پارٹی میں ہوا تھا. اور اب اس وقت یہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے کوئی ٹویٹ والا بندہ لے آؤ، ادھر سے کوئی فیس بک والا لے آؤ، کچھ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ لے آؤ، ایک آرمی تیار کر لو جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے، کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کرو، لیکن اس میں یہ ناکام ہوتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ پارٹیاں ایک ری برتھ سے گزریں. یہ 20ویں صدی کی جماعتیں بن کے رہ گئی ہیں، انہوں نے اب 21ویں کی صدی کی جماعتیں بننا ہے اگر سروائیو کرنا ہے. ورنہ دوسری بات وہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر چکی ہیں، اب ایک نئی پارٹی کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ 2008 کے بعد جب پیپلز پارٹی انتہائی نامقبول ہونا شروع ہوئی تو اس میں پی ٹی آئی کے لیے راستہ کھلا. ہم تو اس وقت سے مسلسل جو پولز آ رہے تھے، بین الاقوامی جو پول آ رہے تھے، اس میں دیکھ رہے تھے کہ جیسے جیسے پیپلز پارٹی کی مقبولیت کم ہو رہی تھی اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھ رہی تھی. تو پی ٹی آئی نے وار کیا پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت میں کمی ہے اس کے اوپر پلے کرتے ہوئے پی ٹی آئی سامنے آئی اور اس نے مقبولیت لی. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بہت دنوں سے عمران خان کو آگے لانے کی کوشش کر رہی تھی. اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نہیں لانا ہوتا تو چودھری کیا برے تھے، وہ مسلم لیگ کافی آج سب سے بڑی پارٹی ہوتی. لوگوں کی مقبولیت کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے اور یہ چیزیں انہوں نے دیکھنی ہیں. اگر نہیں دیکھنی تو پھر وہی کچھ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب کوئی ایک اور پارٹی آئے گی جو پھر پی ٹی آئی کو فیس کرے گی. امداد صاحب، اگر کوئی تیسری قوت کے لیے خلا اس قدر موجود ہے کہ آدھی سے زیادہ عوام پاکستان کی یہ کہتی ہے، بالخصوص نوجوان بھی، اور یہ تو ایک گیلپ سروے کی حد تک ہے، ہم جب نوجوانوں سے ملتے ہیں تو وہ اس خیالات کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس عمران خان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو دوسری طرف آپشن کیا ہے ہمارے پاس، اور اگر کوئی مسلم لیگ نون کا اس طریقے سے ڈائی ہارڈ فین ہے تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ دوسرا آپشن کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پریشان کن آپ کے لیے بھی بات ہے کہ اس حد تک گیو اپ کر دیا ان موجودہ سیاسی جماعتوں کے اوپر، اور ایک نئی قوت کے لیے اگر گنجائش بنتی ہے تو یہ اچھا ہوگا، یا اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایک مائنڈ سیٹ یا نظریات سے تعلق رکھنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آگے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں فی الحال تو یہ بات جو ہے وہ مجھے ایک مفروضہ لگ رہی ہے، کیونکہ ابھی جو کانٹیسٹ کرنے والی جو 3 جماعتیں ہیں یا قوتیں ہیں، خاص طور پر عمران خان کی پی ٹی آئی ہے اور نواز لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے مینلی، جو یہ کنٹینڈرز ہیں، اور اس میں وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ بھی ہے. اس طرح سے صوبوں میں جو ہے وہ نیشنلسٹ جماعتیں بھی ہیں جو اس ریس میں ہیں. تو فی الحال تو جو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی ابھی جو انتخابات ہمارے ڈیو ہیں ان میں کوئی ایسی کوئی چوتھی قوت جو ہے وہ اس کا داخلہ ہو جائے گا، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں جو سیاسی نظام ہوتے ہیں ان میں یہ مقابلہ آرائی اور مخالفتیں اور یہ بحران، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے کی بات ہے وہ سیاسی جماعتوں کے پرفارمنس جو ہے وہ عوام کے سامنے یقیناً جو ہے وہ ایک بڑا سوال ہے، جو خاص طور پر جو معاشی بحران ہے اس نے ہمارے عام آدمی کی زندگی کو بہت متاثر کیا ہے، اور بہت ہی زیادہ زندگی اجیرن میں کہوں گا کہ ہو گئی ہے ہمارے عام آدمی کی. کیونکہ یہ جتنے بھی اکنامک مینیجرز ہیں وہ جو روزانہ ترکیبیں بتا رہے ہیں وہ مہنگائی کی ترکیبیں بتا رہے ہیں، لوگوں کی سانس نکل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ حکومت کا جو پریزنٹ حکومت ہے، موجودہ برسر اقتدار حکومت، وہ نو کانفیڈنس موشن تو لے آئے، لیکن ان کے لیے جو اب چیلنجز ہیں اور جو اقدامات وہ لے رہے ہیں اس سے عوام میں ان کی مزید جو ہے وہ غیر مقبولیت بڑھنے کے امکانات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. کیونکہ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو وہ کسی دوسری طرف دیکھتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ آج بھی عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ موجودہ حکمرانوں کے لیے وہ ایک چیلنج بنی ہوئی ہے. تو اس ساری جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی بحران ہے
اس کو اگر سیاسی قیادت میں اتنی پختگی ہوتی اور اتنی اگر وہ ان میں ایک ایڈجسٹمنٹ ہوتی جو ضروری ہوتی ہے، سیاستدانوں میں رواداری ہوتی ہے، یہ جو موجود جو صورتحال ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ اس میں رواداری کیا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ دوسرے کو کتنا جو ہے وہ یعنی نیچا دکھا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کی، ہماری جو سیاست کا ایک طرح سے فیلیور ہوگا اس لحاظ سے کہ سیاسی بحران ہو اور سیاسی جماعتیں مل کر، معاشی بحران ہو اور مل کر کوئی ملک کے معیشت کے لیے کوئی راستہ نہ نکلے. اس میں سمجھتا ہوں ذمہ داری وہ جو ماضی کی حکومت ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ پہلو تئی نہیں کر سکتی کہ وہ اس صورتحال کے لیے جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ 3 سال کا عرصہ تو انہوں نے نکالا. اب یہ 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ سارے چیلنجز کو یہ بھی نہیں فیس کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری اور ماضی کے جو حکمران ہیں ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ موجودہ حالات سے جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. بالکل مجھے تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے امداد صاحب، میں بھی اس کے اوپر بریک کی طرف جانے سر جی ایڈ کرتے ہوئے امداد صاحب آپ کی بات میں، اور جو بات اس پینل میں کی گئی ہے بالکل درست طریقے سے کہ یہ جو بیانیوں کی سیاست ہے اور سطحی قسم کی باتوں کی سیاست ہے، یہ واقعی جو اس ملک کے نوجوان ہیں جو کہ بہت باصلاحیت بھی جن کے اندر ہیں، اتنے چیلنجنگ وقت کے اندر بھی پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت صحیح پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اپنا سیاست اور دیگر معاملات کے حوالے سے، اور ملک کیسے آگے جا سکتا ہے یہ ان کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ان کی تصدیق کرنے کی بات ہے کہ شاید وہ اتنا سمجھ نہیں پاتے، ہم جو بھی بات کریں گے وہ میں ہماری جو ہے وہ اندھی تقلید کریں گے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں آگے، یہ تو اس کا نتیجہ اس گیلپ کا جو ہے سروے کا، یہ تو ہمیں آئندہ آنے والے نتائج میں ہی پتہ چلے گا کہ کتنا درست تھا یا نہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر بات ہوگی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب میں جو موجود ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی نے سنگین الزامات لگائے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر صاحب کوئکلی، میرے پاس وقت کم ہے، پہلے آپ سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. عمران خان صاحب کہتے ہیں میری امید تھی کہ سختیاں کم ہو جائیں گی نئی جو فوجی قیادت ہے اس کے بعد، لیکن وہ بڑھ گئی ہیں سختیاں. جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، کچھ بیان دیتے ہیں اس سے ایک قدم پیچھے بھی ہٹتے ہیں، کہتے ہیں میں کسی سے بات کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں بھیجی. لیکن جو آج بزنس کمیونٹی کے آرمی چیف سے ملنے کے اوپر بھی انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بھی سازش کا آلہ کار قرار دے دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عمران خان صاحب کے کاز کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا جس کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں، جس بیانیے کو لے کے آگے چل رہے ہیں؟ کہ اب کیا یہ بات کو مانے گا کہ پوری کائنات ہی عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئی ان کو حکومت سے ہٹانے کے لیے، یا پھر جو بھی سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر الزام بازی کی جا رہی ہے؟ اچھا، عمران خان اگر چپ رہتے نا اس معاملے پہ تو بڑا بہتر ہوتا. وجہ میں یوں کہوں گا کہ جب آپ نے ساکھ ڈار کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تو مجھے یہ پتا ہے کہ بزنس مین جو ہے، کراچی کے بزنس مین اسپیشلی اور پنجاب کے بھی، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ریفارم کے فائنانس منسٹر نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں، ان کے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں فجنگ میں مشہور ہیں وہ مبینہ طور پہ، تو لوگ ویسے ہی ان سے بیزار ہیں. تو اگر اسحاق ڈار کے بٹھانے سے میرے خیال میں بہت سارے جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں مثبت طریقے سے میں کہہ رہا ہوں ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے. انہوں نے کہا جی یہ اگر یہ شب سلوشن ہے، کیونکہ اسحاق ڈاری کے بارے میں اس سے پہلے کے جو آرمی چیف ہوا کرتے تھے ان کے فرمودات ہمیں پتہ ہیں کیا بات کیا کرتے تھے. اس سے پہلے جو بریفنگ ہوا کرتی تھی اس میں اسحاق ڈار کی جو تعریفیں ہوتی تھی مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسحاق ڈار جو ہے وہ بوجھ ہیں اس وقت. اسحاق ڈار اس ملک پر، اس شریف خاندان پہ اور نون لیگ پہ سب سے بڑا بوجھ ہے. اگر اس بوجھ کو لے کر آپ سلوشن کے طور پہ پیش کریں گے تو سمجھ لیں اس ملک کا کام ہو گیا. پاکستان کو جو ہے ایک اصلاحات کی ضرورت ہے، براڈر نئی سوچ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے خاندان سے بلند ہو کے سوچنا پڑے گا، اپنی پارٹی سے بلند ہو کے سوچنا پڑے گا. اگر آپ اسحاق ڈار کو مسلط کریں گے، اور اسحاق ڈار کا آپ پرفارمنس دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل کے صرف آپ مفتاح اسماعیل کو بلائیں اپنے پروگرام میں اور تنقیدی نگاہ، لیکن وہ عامر صاحب ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تو بتاتے ہیں ہر طرح کی ہمارے پروگرام میں تو ڈیبیٹ ڈار صاحب کی پالیسیز کے حوالے سے اور معاشت جو معیشت کو سمجھنے والے ہیں وہ اوبویسلی یہ کہتے ہیں کہ ناقص پالیسی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مجھے پھنسا کے گئے. آج جو ڈس ٹرسٹ ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے جو پی ٹی آئی کر کے گئی ہے. میرے خیال میں بہت مبالغہ رہی ہے جو انہوں نے ڈیلے کیا، ٹریجڈی آف ڈیلے جو کی انہوں نے فیصلوں میں، جو عمران خان نے شروع میں کیا تھا جب حکومت میں آئے تھے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے، اور انہوں نے جس طرح سے ڈریگ کیا، پھر جس طرح سے روپی کو مصنوعی طور پہ پراپ اپ کر کے رکھا، اس کی اتنی بڑی اس کا بھیانک صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں.
100 प्याज भी खाए इन्होंने सरदार साहब ने, और कौम को 100 जूते भी और खिलवाए। बिल्कुल इसका मिफ्ता साहब ने भी निशान दी। सॉरी आमिर साहब, मुझे आगे मैं जैगम साहब को भी शामिल, थोड़े आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के। जैगम साहब, अब एक और मामला जो केयर टेकर का है। एक आपने देखा कि जो उस दिन 8 तारीख को पंजाब लाहौर में मामलात बने, पीटीआई का एक कारकुन जो है वो उसकी हलाकत हुई, और बड़ी ही एक अफसोस का ये वाक़या है किस तरीके से एक सियासी कारकुन की हलाकत होना। अब मरियम साहिबा आज फैसलाबाद में ख़िताब कर रही थी, पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, लेकिन वो ऐलान कर रही हैं मंसूबों के हवाले से। वो कहती हैं 8 करोड़ लोगों को मुफ्त आटा फराम किया जाएगा पंजाब के अंदर। आप नहीं समझते कि ये एक तो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का इसके ऊपर सवाल उठ सकता है? दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो तमाम आरओज जो डीसीज थे जो अपॉइंट किए गए, ये पीटीआई का इल्ज़ाम है बाकायदा तौर पे, वो ये कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स जिनको केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, उनको इलेक्शन के लिए आरओज लगाया गया है। आप समझते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गुंजाइश बनती है कि पीटीआई इस केयर टेकर सेटअप के ऊपर सवाल उठाए कि वो कैसे कंडक्ट करवाएंगे एक शफाफ इलेक्शन का पंजाब में? मेरे ख्याल में केयर टेकर सेटअप पे सवाल करना तो सबसे पहले हमारा बनता है, पाकिस्तान के अवाम का बनता है। पार्टियां कोई भी मद्दे मुकाबिल हों, ये केयर टेकर सेटअप और ये जो लाया गया था सिस्टम पाकिस्तान में, इसलिए लाया गया था कि लोगों का एतबार नहीं था कि अगर कोई पार्टी हुकूमत में रहते हुए इलेक्शन कराएगी तो वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे। उसके लिए ख़ास तौर पर ये ऐसा सिस्टम लाया गया जो दुनिया में कहीं नहीं है और जो बिल्कुल एक नामुनासिब सिस्टम है। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि केयर टेकर सिस्टम भी उतने ही जानिबदार हो गए हैं, उसी तरह से जानिबदार हो गए हैं जिस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। दोनों सूबों के केयर टेकर सेटअप इंतहाई जानिबदार हैं। इनके आप कैबिनेट्स देखिए जिस तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है। ये सियासी पार्टियों के नॉमिनीज़ कैबिनेट में भरे पड़े हैं, उनके एटीएम्स जो हैं वो कैबिनेट में भरे पड़े हैं, और अब वो बिहेव भी उस तरह कर रहे हैं जिस तरह के वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को हरकत में आना चाहिए। इलेक्शन एक्ट 2017 में और आइन में भी बेपनाह ताकत दी गई इलेक्शन कमीशन को। जहाँ भी उनको ये महसूस हो कि जो ये निगरान हुकूमतें हैं ये अपने हदूद से तजावुज़ कर रही हैं, कोई ऐसा एक्शन कर रही हैं जिससे इलेक्शंस के फ्री एंड फेयर होने पर कोई सवाल पैदा होगा, तो दे शुड पुट देयर फुट डाउन और उन्हें फौरी तौर पर उन्हें रोकना चाहिए। और अगर वो उस पर नहीं रुकते तो उनको फिर अदालत की मदद भी तलब करनी चाहिए, दूसरे अदारों की भी मदद तलब करनी चाहिए। इस वक्त इस बात की हिफाजत करना, इस बात पे गार्ड करना कि ये निगरान हुकूमतें कुछ ऐसा काम ना करें जिस पे इलेक्शन पे सवाल उठें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। आरओज़ का सवाल देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे भी कोशिश करनी चाहिए और यकीनी बनाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी और निगरान हुकूमतों को भी कि वो अफसर लगाए जाएं जिन पर कोई सवाल ना हो। इलेक्शन अफसरान नहीं कराने हैं, ये स्टेट के मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है। इन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम गैर ज़रूरी तौर पर भी लगाए जाते हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर के सामने पूरा करियर पड़ा हुआ है, उसने आगे 20-25 साल नौकरी करनी है। वो क्यों ऐसी हरकत करेगा जिसकी वजह से एक बड़ी पार्टी उसके ख़िलाफ़ हो जाए और उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाए? मैं नहीं समझता कि ऐसे अफसरान पे, डीएमजी के अफसरान पे, वो बड़े होशियार लोग होते हैं और जजेस से ज़्यादा एहतियात करेंगे। जजेस का ना होना बेहतर बात है क्योंकि जजेस टोटली अनअकाउंटेबल हैं। जब सेशन जज बनते हैं आरओज़ तो उनसे तो कोई पूछ ही नहीं सकता, लेकिन अफसरान को पता है कि वो सारी ज़िंदगी अकाउंटेबल हैं और इन्हीं सियासी जमातों के सामने उन्होंने खड़ा होना है। और यंग ऑफिसर्स, एसीज़ और डीसीज़ वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए और नज़र रखनी चाहिए और ये तसल्ली करानी चाहिए तमाम पार्टियों को। ये निगरान हुकूमतों का काम है। और कल के वाक़े पे भी बेगम साहब एक क्विकली कह दीजिएगा, जो पंजाब में जो कारकुन लाहौर के अंदर पीटीआई का जाँ बहक हुआ, अब तक हम देख रहे हैं कि वो विजुअल्स भी दे दिए गए थे पुलिस की तरफ से कि ये देखिए ये वैन में तो लाया नहीं गया, ये यहाँ पे काले रंग की गाड़ी छोड़ के गई, लेकिन जब गाड़ी नज़र आ रही है विजुअल्स पे, अब तक उसको अस्पताल लाने वालों तक पुलिस नहीं पहुँच सकी। सवाल संजीदा तौर पर उठ रहे हैं आपकी नज़र में पंजाब पुलिस पे यहाँ पे? बिल्कुल उठ रहे हैं कि देखिए ये जो हलाकत हुई है इसका एक कॉन्टेक्स्ट है ना, वो कॉन्टेक्स्ट ही क्यों पैदा हुआ? दफ़ा 144 की क्या तुक है? इलेक्शन के मौके पर आप एक ऐसा कॉलोनियल लॉ लाते हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाया था ताकि लोग जो हैं वो फ्रीडम ऑफ असेंबली को एंजॉय ना कर सकें, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो सकें। इसकी कभी भी ज़रूरत क्या है? अनलेस से एक बहुत ही कोई आगे लगी हो, कोई राइटिंग हो रही हो, लोग बंदूकें लेके निकले हों, कोई ईंटें चल रही हों, एक दूसरे पे हमले कर रहे हो, उसकी ज़रूरत क्या है 144 की? अगर कोई कानून को तोड़ता है, आप मौजूद हैं, आप गिरफ्तार कीजिए, उस पर केस कीजिए। आप फ्रीडम ऑफ असेंबली, लोगों की फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन
ऐसे वक्त में छीन रहे हैं जब इलेक्शन है, आप एक बड़ी जमात से उसका ये हक छीन रहे हैं, और फिर उस माहौल में ऐसे नापसंदीदा वाक़े हो रहे हैं कि एक डेथ हो गई है। अगर हुकूमत इस बात पे तहकीक करके उन हालात को नहीं लाएगी और अपने आप को साफ नहीं करेगी तो ये निगरान हुकूमत पर एक बहुत बड़ा धब्बा बन के रह जाएगा। बहुत बड़ा सवाल उठेगा। पर ठीक, बहुत शुक्रिया जैगम खान साहब और इमदाद चांडियो साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। आपने इन तीनों की कीमती राय सुनी है। अब देखते हैं ये जो सवाल अभी से इलेक्शन के हवाले से उठाए जा रहे हैं, कैसे होगा शफाफ इलेक्शन। अगर केयर टेकर के ऊपर इस किस्म के सवालात उठेंगे, इसका हम भरपूर जायजा अगले हफ्ते लेने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।